बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए व्लॉग के साथ मैं नजमुल हसन आरिफ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्लॉग का मौजू ऑडियो वीडियो लीक्स का इशू है, जिसे पिछले कई दिनों से एक तमाशे के तौर पर पूरे वतन अज़ीज़ में और वतन अज़ीज़ से बाहर दिखाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है और इस पर रंग बिरंगे तबसरे किए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मैं आपसे उस पहलू को नुमायाँ करूँ जो एक्चुअली छुपाया जा रहा है, और वो पहलू ऑडियो लीक से ज़्यादा फ़ोन टैपिंग का है। किसी भी आम शहरी के बिला वजह और बिला जवाज़ फ़ोन टैप करना कानूनी तौर पर जुर्म है, और किसी ज़िम्मेदार के घर वालों के फ़ोन टैप करना, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में चीफ़ जस्टिस के अहल खाना में से किसी के फ़ोन टैप करना या उनके फ़ोन टैप करना जबकि वो बाज़ ख़ास मुकदमात की समाअत कर रहे हों, उनको बिल्कुल खुला खुला दबाव में लाने की एक कोशिश है। ये फ़ोन टैप कौन कर सकता है? ये मैं, आप या आम आदमी बिल्कुल नहीं कर सकते। यकीनी बात है कि इसके लिए मुतल्लिका इदारे हैं जिनके पास ये सहूलत है, और जिनको लीगली बुनियादों पर, कानूनी बुनियादों पर हुकूमत ने ये इख्तियार दे रखा है और ये मैंडेट दे रखा है। लेकिन ये मैंडेट आम लोगों के फ़ोन टैप करने के लिए और हुकाम बाला के बिला जवाज़ फ़ोन टैप करने के लिए बिल्कुल नहीं है। उनका काम मुल्क की सलामती को दरपेश खतरों, साजिशों और कार्रवाइयों को रोकने के लिए इस सलाहियत और मैंडेट को बरूए कार लाना है। लेकिन हमारे मीडिया ने, हमारी सियासत ने, हमारे मीडिया पर्सन्स, एंकर्स, व्लॉगर्स और न जाने किन किन ने, और सियासी कायदीन और सियासी जमातों ने, ख़ास तौर पे हुकूमती सियासी जमातों ने इस ऑडियो लीक को पूरी तरह अपने एजेंडे के लिए और अपने सियासी अहदाफ के लिए और मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। अगरचे ये एक जुर्म है, यानी एक जुर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश, इसी पर आज बात करना है। और यही आज का मौजू है कि क्या फ़ोन टेपिंग की इजाज़त है। लेकिन थोड़ा सा पहले पस मंज़र कि हम कब से इस लत में, इस बीमारी में, इस बुरी आदत में फंसे हुए हैं, जो हमारे अंदर की खबासतों को कभी किसी अंदाज से और कभी किसी अंदाज से नुमायाँ करती है, और हम उस पर फ़ख्रिया डिस्कशंस करते हैं, उनको फ़ख्रिया पेश करते हैं और दूसरों की किरदार कुशी की कोशिश करते हैं। अगरचे किरदार कुशी दूसरों की करते करते अपनी ज़्यादा हो जाने का एहतमाल होता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और मैं आपसे ये भी डिस्कस करूँगा कि इस मामले में किसकी किरदार कुशी की कोशिश की गई और एक्चुअली किसका किरदार बहुत बेनकाब होकर सामने आया। उसमें क्या अफराद हैं, कुछ ख़ानदान हैं, सियासी जमातें हैं, या हुकूमत है, या हुकूमत के ओहदेदारान हैं, उन सब का ज़िक्र इशारतन और हल्का हल्का किया जाएगा। थोड़ी सी तारीख़। इस तरह की किरदार कुशी की तारीख पाकिस्तान की सियासत में आज से नहीं है। ये जब से जमहूरी अमल शुरू हुआ है और सियासी जमातों ने जमहूरियत और इंसानी हकूक़ और फ़लाँ 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 और इस तरह के तबसरे और दावे किए हैं, नारे लगाए हैं, तब से चला आ रहा है। ग़ालिबन पाकिस्तान की जमहूरी और सियासी तारीख़ में सबसे पहले मौलाना मौदूदी, जो मुफ़स्सिर कुरान भी हैं और जिनका दुनिया में एक नाम है, उनकी तस्वीर को अदाकाराओं की तस्वीर के साथ जोड़कर उनकी किरदार कुशी की कोशिश की गई थी। ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़ेर क़यादत चलने वाली वज़ारत इत्तलात के सरबराह मौलाना कौसर नियाज़ी ने की थी, जिन्हें बाज़ में बदकिस्मती से लोगों ने उनके बाज़ हरकत की वजह से मौलाना बिस्की का नाम भी दिया था, बल्कि देते रहते थे, उनके ज़माने में भी देते थे। बाद अज़ां 90s का ज़माना आया तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा और उनकी वालिदा की उम्र का ख़याल रखे बगैर नुसरत भुट्टो साहबा, उनको इसी तरह की किरदार कुशी का निशाना बनाया गया। यकीनी बात है कि उस ज़माने में जो पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल बड़े सियासी नाम थे, बड़ी सियासी जमातें थीं, कद्दावर शख्सियात या शख्सियत थी, इसका बेनिफिट उन्हें ही मिलना था, इसलिए इसके पीछे भी वही थे। इसका एक किरदार आजकल अमेरिका में है इस सारे खेल का, और बड़ा ही नुमायाँ और बाइज़्ज़त मुअज़्ज़ज़ आदमी वहाँ समझा जाता है, अगरचे यहाँ पर उनके बारे में तनाज़ात और डिस्प्यूट्स का मामला चलता रहता है। फिर कुछ मिसाक़े जमहूरियत के बाद थोड़ा-सा थम गया ये सिलसिला, और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना और एक दूसरे को बदनाम करने की नाजायज़ कोशिशें कम हो गई। अब फिर इसका रवाज पड़ गया है।
اب بدقسمتی سے یہ رواج اتنا شدت اختیار کر گیا ہے کہ ہماری مستقبل کی ابھرتی ہوئی قائد مسلم لیگ نواز اور ممکنہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب یا ممکنہ طور پر وزیر اعظم پاکستان کے خواب دیکھنے والی شخصیت مریم نواز کو آڈیو ویڈیو کوئین کے نام سے بھی بعض لوگ طنزاً کہتے ہیں، یا ان کو ان کے بعض ایکٹیویٹیز کے حوالوں کی بنیاد پر انہیں آڈیو ویڈیو کوئین کا نام بھی دیتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ یہ ایک خوش آئند لقب یا خطاب نہیں ہے، اور خاص طور پہ ان معنوں میں کہ خاتون کے ساتھ اس کو جوڑا جائے یا ایک خاتون پر یہ لقب اور یہ خطاب صادر ہو۔ تاہم یہ حقیقت ہے اور یہ سلسلہ ابھی آگے چل رہا ہے۔ وہ خود بھی دعویٰ رکھتی ہیں کہ ان کے پاس بہت ساری آڈیو ویڈیوز ہیں۔ اگر وہ خود کبھی دعویٰ نہیں رکھتی تو لوگ کم از کم ان کے بارے میں یہ بہت کچھ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کے فون ٹیپنگ کے اس ایکٹیویٹی پر بات کرتے ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی خوش دامن ماجبی نون کے حوالے سے سامنے آئی ہے، اور دوسری طرف سابق گورنر پنجاب خواجہ طارق رحیم جو عدالتی اور قانونی دنیا کا بھی ایک بڑا نام رہے ہیں، ان کی اہلیہ رافعہ طارق کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ یہ خالصتاً ایک قانونی جرم ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ آدمی کا فون ٹیپ کیا جائے بلا جواز، جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا۔ لیکن اس معاملے میں معاملہ صرف پرائیویٹ لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ چیف جسٹس اور چیف جسٹس کے ساتھ بعض کھڑے لوگوں کے اہل خانہ کے فون ٹیپ کرنے کا معاملہ ہے۔ چیف جسٹس کا معاملہ اس وقت جب کہ وہ بہت اہم کیسز کو سن رہے ہیں یا سننے جا رہے ہیں، اور ان کی شخصیت کو بعض حوالوں سے متنازع بنانے کی ایک حکومتی اور عدالت کے اندر سے ملی جلی کوشش بڑی نمایاں اور سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، اور ان کے استعفوں کے مطالبے کیے جا رہے ہیں، ان سے بینچ چھوڑنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ان سے اختیارات واپس لیے جانے کی کوشش کی جا چکی ہے۔ ایسے میں ان کے اہل خانہ کے فون ٹیپ کرنے کا صاف مطلب ہے فیصلوں پر اثر انداز ہونا اور انہیں دباؤ میں لانا۔ کیا عدالت ایک ادارے کے طور پر اس دباؤ کو ریزسٹ کر سکے گی یا نہیں، یہ ایک الگ سوال ہے، اور کیا اس عدالت کی تقسیم کا حالیہ منظر اپنی جگہ بڑا واضح اور نمایاں ہونے کے باوجود عدالت کے سارے جج حضرات اسے ایک ادارے کی عزت اور ادارے کے سے وابستگان کے اہل خانہ کی عزت کے ساتھ جوڑیں گے یا نہیں، جیسا کہ پچھلے دنوں میں چیف جسٹس بننے والے جسٹس فائز عیسیٰ کے اہل خانہ کے ایسٹس کے حوالے سے بعض لوگوں نے یا اس وقت کی حکومت نے ناجائز مبینہ طور پر ناجائز طریقے سے انفارمیشن حاصل کی، تو اس کو عدالت نے برا مانا تھا، جسٹس فائز عیسیٰ نے اور ان کے اہل خانہ نے برا مانا تھا، ان کے حمایت میں بولنے والے اور انسانی حقوق کی بات کرنے والے لوگوں نے برا مانا تھا، اور عدالت عظمیٰ نے بھی مجموعی طور پر اس کو بہت برا مانا تھا اور اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ لیکن ابھی اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں اور آپ میرے ساتھ موجود ہیں، ابھی تک عدالت عظمیٰ کے کسی اور فاضل جج نے یا کسی اور ذمہ دار نے یا وزارت قانون کے کسی فرد نے یا حکومت کے کسی فرد نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی ہے، اور غالباً انسانی حقوق کے ادارے بھی ذرا اس بارے میں ابھی تک خاموش ہیں۔ جبکہ میڈیا کو تو ایک کہہ لیجیے کہ بہت ہی مزے کا موضوع مل گیا ہے، اور میڈیا کے لوگ اس کو بار بار اس پہلو سے ڈسکس کیے بغیر کہ اس میں ایسی کون سی غیر قانونی بات دونوں خواتین آپس میں کر رہی ہیں، کون سا ملک دشمنی کا کوئی سازش کی جا رہی ہے، اس پہلو کو اور اس کے کنٹینٹ پر بات کرنے کے علاوہ کہ دو گھریلو خواتین کی آپس کی بات چیت ہے، ایک گھریلو خاتون کا چیف جسٹس کے ساتھ تعلق داماد اور ساس کا ہے، اور دوسری جو ہے وہ اس فیملی فرینڈ ہے۔ اس ناطے آپس میں تبادلہ خیال ہے، سیاسی سوچ بچار ہے، قانونی صورتحال پر تھوڑی سی ڈسکشن ہلکی پھلکی ہے، لیکن اس کے باوجود جس طرح اس کا ڈھول پیٹا گیا اور جس طرح کردار کشی کے کئی پہلو نکالے گئے، وہ عجیب و غریب ہے، وہ نامناسب ہے، ناپسندیدہ ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ قابل مذمت بھی ہے۔ حکومت نے اس کا نوٹس کیوں نہیں ابھی تک لیا؟ سوال یہ ہے، حکومت نے ابھی تک ان معنوں میں اس کا بالکل نوٹس نہیں لیا کہ اس پر کارروائی کی جائے کہ کون سے ادارے نے فون ٹیپنگ کا کام کر کے ان کی یا حکومت کی بدنامی کی اور چیف جسٹس کے گھریلو معاملات کو یا ان کے اہل خانہ کے معاملات کو خام خواہ پبلک کرنے کی کوشش کی۔
اس کا ابھی تک کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ یقینی بات ہے کہ اس سے یہ شک گزرتا ہے کہ حکومت متعلقہ ادارے کی فون ٹیپنگ کی ایکٹیویٹیز کی سرپرستی کرتی ہے اور اس کو انکریج کرتی ہے، اور کسی ادارے یا کسی ادارے کے اہلکار کے بارے میں اب تک کارروائی نہ کرنے کا یا اب تک کارروائی کرنے کا کوئی انڈیا نہ دیا جانا، یہ کافی چشم کشا ہے، اور اس پر کافی افسوس ہے کہ حکومت اس طرف آنے کو تیار نہیں ہے۔ وزیر داخلہ کا اس پر کچھ ذکر کرنا یقیناً کافی نہیں ہے، اور اصل تو توقع حکومت سے تھی کہ شہباز شریف صاحب کی زیر قیادت حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے زیر قیادت پی ڈی ایم اور آصف زرداری صاحب جو بڑے ہی روادار وفادار ہونے کا ایک تاثر کسی نہ کسی طرح رکھ چکے ہیں، بنا چکے ہیں، ان کی طرف سے کوئی اس پر بات ہوتی، یا وہ خواتین جو حکومت کے اندر موجود ہیں یا سیاست کے اندر موجود ہیں، وہ اس پر آواز اٹھاتی کہ بابا یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، یعنی اس حد تک تو ہمیں اپنے سیاسی اہداف سیٹل کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، لیکن اتفاق سے کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں ہے۔ اور وہ میاں نواز شریف جو حالیہ دنوں میں عمرہ کی ایک بڑی سعادت اور بڑی شور و غل کے ساتھ سعادت پا چکے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز میں پاکستان کے انوالو ہوتے ہیں، لندن میں ہوں یا جہاں بھی، لیکن انہوں نے بھی اس پر کوئی محسوس نہیں کیا کہ یہ تو خواتین کی توقیر کے خلاف ہے، چادر اور چار دیواری کے خلاف ہے، بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ ان کو بھی چھوڑیے، انسانی حقوق کے کسی ادارے نے بھی ابھی تک اس پر آواز نہیں اٹھائی، ملک کے اندر اور باہر۔ تو یہ کافی عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے کیا اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ فون ٹیپنگ حق ہے ریاست کا یا حکومت کا، جس کا جب مرضی کر لیا جائے، میرا، آپ کا یا کسی اور کا، اور اہل خانہ کی بنیاد پر لوگوں کو بلیک میل کرنے کی نامناسب سی کوششیں، وہ بھی حق ہیں، جب جو چاہے کر لے۔ تو کیا آئین جو 90 دن کے اندر اگلے الیکشن کی تلاش میں چیف جسٹس اور ان کے بینچ کے لوگ اور سپریم کورٹ یا ادارے متحرک اور کوشاں ہیں، ان کے بنیادی حقوق بھی متاثر کرنے کی اس کوشش اور اس طرح کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے بھی محروم کرنے کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے؟ یہ بڑا ہی نامناسب ہوگا اگر اس صورتحال کا جائزہ نہ لیا گیا۔ میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ شریف خاندان کی کافی عزت مانی جاتی تھی کہ وہ بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، ماں اور باپ کا بہت لحاظ کرتے ہیں، ماں اور باپ کے رشتے کی ان کے ہاں بڑے اہمیت ہے۔ اس واقعے سے اس تاثر کو کافی نقصان ہوا ہے، اور خواتین دونوں طرف خواتین تھیں، دونوں بزرگ خواتین تھیں، ان کا ماضی میں کیا حصہ رہا، کس کے ساتھ ان کی حمایت رہی، مخالفت رہی، اب کس کے ساتھ ہے، اس سے قطع نظر خواتین کا احترام، ماؤں کا احترام اور بنیادی حقوق جو شہریوں کے ان کا احترام آئین بھی کرتا ہے، اور حکومت اور ریاست اور سیاسی جماعتوں اور ان کی قیادتوں کو بھی کرنا چاہیے، اور نہیں بھی اگر وہ کرنا چاہیے کم از کم برداشت ضرور کرنا چاہیے کہ یہ تصور باقی رہے۔ اگر یہ اس طرح ہو گیا اور اس کو ان نوٹس چھوڑ دیا گیا تو آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ خرابیاں ہوں گی، اس سے زیادہ تباہی ہوگی، اور وہ جو سوشل فیبرک جس کی تباہی کی بات کی جاتی ہے اور اس کا ایک خاص پارٹی کی طرف الزام لگایا جاتا ہے، نو ڈاؤٹ اس کا بھی حصہ ہے، لیکن یہ بھی سوشل فیبرک ہی کو ڈیمیج کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش ہے، اور یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ امید ہے جسٹس فائز عیسیٰ بھی اس کا خیال کریں گے کہ وہ بھی بڑے حساس رہے ہیں کہ کسی کی پرائیویسی میں اور کسی ادارے کی جاسوسی خاص طور پہ ججوں کے معاملات میں نامناسب ہے، انہیں یاد ہوگا اور وہ اس پر بھی بات کریں گے۔ آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔